अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने जितने भी लेसन हो गए हैं आपने उनको जो है अच्छी तरह याद भी कर लिया होगा और नोटबुक पे अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सूरत अनफाल आयात 11 था 19 जो है शुरू की हुई हैं। पहले हमने तर्जुमा और तशरीह की थी। आयत नंबर 19 की तशरीह जो है तर्जुमा रह गया था, वो आज मैं आपको करवाऊंगी। इसके साथ साथ हम मश्की सवालात भी करेंगे, अत्तमारीन भी इसके साथ करेंगे। तो चले आएँ हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। सूरत अनफाल आयात 11 ता 19। आज हम आयत नंबर 19 का तर्जुमा और तशरीह करेंगे। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं और उसके बाद हम बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। आयत नंबर 19। इन अगर तस्तफ्ती हो तुम फैसला चाहते हो, फ़कत तो बस अलबत्ता जाआकुम आ गया तुम्हारे पास, अलफतहु फैसला, व इन और अगर तंताहु तुम बाज आ जाओ, तुम मना हो जाओ, फ़हुवा तो वो खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, वाइन और अगर तऊदु तुम करोगे यानी कि नाफरमानी करोगे, फ़क नाउद फिर हम करेंगे यानी कि हम अजाब देंगे, अल्लाह ताला फरमा रहा है। वलन और हरगिज़ ना तुगनी या काम आएगा, अनकुम तुम्हारे, फ़िआतुकुम तुम्हारी जमात, शयन कुछ, वलौ कासुरत और ख्वा कसरत हो या ज़्यादा हो, वन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह माअल मोमिनीन मोमिनों के साथ है। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। काफिरों, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम फ़तह चाहते हो तो तुम्हारे पास फ़तह आ चुकी। देखो, अगर तुम अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात ख्वाह कितनी ही कसीर हो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। तो स्टूडेंट, ये आयत नंबर 19 का तर्जुमा और लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा था। अब हम इसकी थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जंग में जाने से पहले अबू जहल ने और दीगर जो कुरैश के सरदार थे उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी, ग़िलाफ़ काबा पकड़ के दुआ फरमाई थी कि ऐ अल्लाह, आज के दिन जो हक़ पे है तू जो है वो फ़ैसला फरमा दे और उसको कामयाब कर, उसको जो है फ़तह नसीब फरमा। तो जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और जो है मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई और काफ़िरों को शिकस्त दी, तो ये बात वाज़े हो गई कि मुसलमान जो हैं वही अल्लाह ताला के जो हैं नेक बंदे हैं और अल्लाह ताला के जो हैं हक़ पर हैं। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि अगर तुम फ़तह चाहते हो तो फ़तह क्या है कि हक़ और बातिल में फ़ैसला, यानी कि अल्लाह ताला ने हक़ और बातिल में फ़ैसला कर दिया और जो है फ़तह अता फरमाई मुसलमानों को। तो ये एक तरह की फ़तह है तुम पे हर जो है जो वहम गुमान था तुम्हारे दिल में, जो तुम फ़ैसला मांग रहे थे, तो अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला कर दिया और तुम्हें बता दिया कि कौन जो है वो हक़ पर है। तो मुसलमान जो हैं वो हक़ पर हैं, तो तुम अपने अफ़ाल से बाज़ आ जाओ, जो काम तुम कर रहे हो उस पर तुम बाज़ आ जाओ। अगर तुम फिर भी नाफरमानी करते हो, इन सब बातों को देख लेने के बाद, इन बातों को जान लेने के बाद अगर तुम नाफरमानी करते हो तो तुम्हारे साथ जो है अल्लाह ताला जो है तुम पे अज़ाब नाजिल करेगा और तुम्हें निस्त नाबूद करके रख देगा। इसके साथ साथ आयत में ये भी फरमाया गया कि अगर तुम इस बात पे गुरूर करते हो, तकब्बुर करते हो कि मुसलमान जो हैं वो थोड़ी तादाद में हैं और हम ज़्यादा तादाद में हैं, तो तुम्हारी जमात चाहे कितनी भी कसीर हो, कितनी भी ज़्यादा हो, तुम्हारी किसी भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत तो मुसलमानों के साथ हैं। स्टूडेंट, आयत नंबर 11 था 19 का तर्जुमा और तशरीह करते हुए हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की किस तरह मदद फरमाई थी। मैदान जंग में फ़रिश्ते भेजे, फिर अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी ताकि मुसलमान जो हैं वो पुरसकून नींद सो जाएं और तरोताज़ा उठें और नए सिरे से जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं तरोताज़ा होकर। फिर इसके साथ साथ मैदान जंग में कुफ़ार को जो है मदद के लिए शैतान आ गया और इसके साथ साथ मुसलमानों के दिलों में उसने वसवसे डाले कि तुम तो थोड़ी तादाद में हो, तुम हार जाओगे, तुम किसी तरह कामयाब नहीं हो सकते।
تو ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاتمہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ حق پر ہیں اور حق پر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں ہی مسلمانوں کو بہت سے انعامات دیے۔ تو اب جو ہے یہ اس کی ترجمہ اور تشریح تھی۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات یعنی کہ تمارین جو ہے وہ کرتے ہیں۔ التمارین مشق یعنی کہ مشقی سوالات۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سبق میں غزوہ بدر میں مندرجہ ذیل انعامات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، جنگ کی رات اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کے مجاہدین کو پرسکون نیند عطا کی، جس سے مسلمان اگلی صبح تر و تازہ ہو کر اٹھے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میدان جنگ میں مسلمان جب تھک چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بارش برسائی، جس سے مسلمانوں کو پرسکون نیند عطا ہوئی اور وہ پرسکون نیند سو گئے، اور جب اگلی صبح جب اٹھیں تو وہ بالکل تر و تازہ تھے اور حشاش بشاش تھے۔ جبکہ دوسری طرف بارش برسنے کی وجہ سے کفار جو ہے وہ ساری رات بھاگتے رہے، ادھر ادھر بے چین رہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بارش برسائی، جس سے مسلمانوں کے خیموں کی جگہ پر اڑنے والی مٹی اور ریت کو جما دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو وضو اور نہانے اور پینے اور طہارت کے لیے پانی کا بندوبست ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بارش برسائی تو مسلمان ریتیلی علاقے میں تھے، ریت والی جگہ میں تھے، جہاں پر مٹی جو ہے وہ ہوا کی وجہ سے بہت زیادہ اڑ رہی تھی، اور کفار جو تھے وہ پہاڑی علاقے کی طرف تھے۔ اب جب بارش ہوئی تو بارش ہونے سے ریت اور مٹی جو ہے وہ جم گئی اپنی جگہ پر، اور مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں آسانی ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا۔ اب دوسری طرف کفار تھے تو وہاں پر پہاڑی جگہ تھی، تو بارش برسنے سے وہ سارا پانی ایک جگہ اکٹھا ہو گیا اور وہاں پر کیچڑ بن گیا، اور کفار کو جو ہے چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر کے ثابت قدمی عطا کی۔ اب مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم تھوڑی تعداد میں ہیں اور اچانک جو ہے ہم پہ جنگ جو ہے مسلط کر دی گئی ہے، پریشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مسلمانوں کو پہلے ہی فتح کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، تم اس پہ فتح حاصل کر لو گے، یعنی کہ ابو سفیان یا ابو جہل کا گروہ۔ اب ابو سفیان کا تھا تجارتی قافلہ تھا، اور ابو جہل کا تھا وہ جنگی لشکر تھا۔ تو اب مسلمان چاہتے تھے کہ ہماری جنگ جو ہے ہم ابو سفیان سے مقابلہ کریں، اور ہمارے ہاتھ جو ہے ساز و سامان اور مال و دولت لگے، بغیر جنگ کے ہی حاصل ہو جائیں یہ چیزیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مسلمان ابو جہل کے لشکر سے لڑیں، اور اس طرح مسلمانوں کا رعب و دبدبہ جو ہے کفار پہ بن جائے، اور وہ ان کے رعب میں آ جائیں اور کفار کا رعب ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، تاکہ اس طرح مسلمانوں کو تسلی ہو اور وہ ثابت قدم ہو جائیں، ان کے پاؤں جو ہیں وہ میدان جنگ میں جمے رہیں اور وہ وہاں سے نہ بھاگیں، بلکہ ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کریں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، جس سے وہ گھبرا گئے اور میدان جنگ سے بھاگنے کی تدابیر سوچنے لگے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ اس طرح ڈالا کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے نازل کیے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ تم زمین پر جاؤ، تو تمہیں 2 کام کرنے ہیں، ایک تو مسلمانوں کو تسلی دینی ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے، کفار کے جو ہے ان کو جوڑ ان کی گردنیں اڑا دینی، ان کے جوڑ مار کے توڑ دینے ہیں۔ تو جب فرشتے آسمان سے نازل ہوئے تو اس سے مسلمانوں کو حوصلہ پیدا ہو گیا، ان کے دلوں میں حوصلہ پیدا ہوا کہ اب ہماری مدد کے لیے فرشتے آ گئے ہیں، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تسلی دے دی، اور ان کا جو ہے فتح کی صورت میں مسلمانوں کو رعب کافروں پہ قائم ہو گیا۔ پہلے وہ گھبرا رہے تھے مسلمان، اور وہاں سے کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح میدان جنگ سے بھاگ جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ جو ہے فرمایا۔ وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں جو ہیں اٹھا کے
کفار کی طرف پھینکی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکنکریاں کفار کی طرف پھینکی تو اس سے یہ ہوا کہ وہ تمام مٹی جو ہے ان کی آنکھوں میں چلی گئی، ریت ان کی آنکھوں میں بھر گئی، سر پہ منہ میں بھر گئی، اور وہ بدحواس ہو گئے، اور اس بدحواسی میں وہاں سے بھاگ نکلے اور اپنی جو ان کی مقتولین کی لاشیں وہیں چھوڑ کے جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کے سوالات تھے۔ سوال نمبر 1 تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہے جی سوال نمبر 2، کفار سے مقابلے کی صورت میں سورۃ انفال میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو مندرجہ ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، جنگ کے دوران پیٹ پھیر کر بھاگنے اور بزدلی دکھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1 میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ میدان جنگ میں کچھ بھی ہو جائے تم نے پیٹ نہیں پھیرنی، یعنی کہ بھاگنا نہیں ہے۔ جب انسان پیٹ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ پیٹ کہتے ہیں کمر کو، جب انسان میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو اسی کمر نظر آتی ہے، تو پیٹ پھیرنا سے مراد ہوگا کہ وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، بزدلی نہیں دکھانی، بلکہ ثابت قدم رہنا ہے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ نمبر 2، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جنگی چال کے طور پر کچھ دیر کے لیے لشکر سے بھاگ جانے اور دوبارہ لشکر سے ملنے کی اجازت ہے۔ پہلی صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہلے یہ ہدایت دی کہ کسی صورت میدان جنگ کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا، پیٹ نہیں دکھانا، بزدلی نہیں دکھانا، وہاں سے ہرگز نہیں بھاگنا، بلکہ ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ جنگی چال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے دھوکہ دینے کے لیے دشمن کو جنگ میں لڑتے لڑتے، مسلمان لڑتے لڑتے جو ہیں وہاں سے بھاگ جائے، اور پھر جب دیکھیں کہ اب کفار جو ہے وہ ریلیکس ہو گیا ہے، پرسکون ہو گیا ہے، تو دوبارہ پلٹ کے حملہ کرے۔ تو یہ اس چیز کی اجازت دی گئی ہے، اور ایک اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں لڑتا لڑتا اکیلا رہ جائے اور اس کا لشکر اس سے چھوٹ جائے تو وہ یہ کیا کرے کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے، اس صورت میں کہ وہ اپنے لشکر سے ملنا چاہتا ہے، اور جا کے جب اپنے لشکر سے مل جائے تو دوبارہ آ کے حملہ کرے اور کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس اس سوال میں ہم نے ہدایات دیکھی کہ میدان جنگ میں ایک تو مسلمانوں کو پیٹ نہیں پھیرنی، وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 صورتوں کی اجازت دے دی، ایک جنگی چال کے طور پہ کیا کرنا ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے دشمن کو آپ میدان جنگ سے بھاگ سکتے ہو، دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لڑتے لڑتے تنہا رہ گئے ہو، اکیلے رہ گئے ہو اور آپ اپنے لشکر سے جا کر ملنا چاہتے ہو، اپنی فوج سے ملنا چاہتے ہو، تو اس صورت میں آپ میدان جنگ سے بھاگ جا سکتے ہو۔ تو اسٹوڈنٹ میں امید کرتی ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کے میننگز اپنے کاپیز پہ لکھنے ہیں، یہ سوالات اپنی کاپی پہ نوٹ کرنے ہیں، یہ آپ کے نوٹس بن رہے ہیں، جتنے بھی لیکچر ہو گئے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہ آپ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا، بلکہ اس کے بعد آپ کا مطالعہ پاکستان کا لیکچر ہے۔